अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू गाइस। आज हम सूरह हिजर जो 15 नंबर की सूरत है कुरान मजीद की। मैंने आज बीच से कुरान खोला था अल्लाह से दुआएं और रहनुमाई मांग के। तो सूरह हिजर जो 15 नंबर की सूरत है कुरान की, उसकी 68 से लेकर 84 तक आयात निकली हैं। तो जिस तरह मैंने बताया कि जो निकलती हैं आयात, मैं आपको फिर बाद में बताऊंगी किस तरह से। और मैंने दूसरी वीडियोस भी आप देख सकते हैं, उसमें मैंने तरीका बताया किस तरह कुरान खोलते हैं। राइट साइड पे जो अरबिक है और वो मैं पढ़ती हूँ, और उल्टे हाथ पे जो तर्जुमा है वो फिर मेरे लिए और आपके लिए भी मशले रहा होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट आज की वीडियो होने वाली है, और मैं चाहती हूँ आप इसे बहुत गौर से सुने ताकि आपके दिल में ये बात उतरे। और आजकल जो बहुत ज़्यादा मौजू चला हुआ है LGBTQ के हवाले से, और बहुत कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं और बहुत सारी वीडियोस भी सामने आ रही हैं, तो उन्हीं के हिसाब से निकली हैं मेरी आयात। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं। तो सबसे लेट स्टार्ट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अच्छा, अब मैं डायरेक्टली अगर जो है वो 68 से लेकर स्टार्ट करूँगी आयात, तो आपको समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो बीच से स्टार्ट हो रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उसकी पहली जो आयात है उसको सिर्फ मुख्तसरन और बहुत ही मफ़हूम आपको जस्ट एक्सप्लेन कर दूँ। मतलब आई विल नॉट रीड दोज आयात, ओके, आई विल जस्ट टेल यू बहुत वेरी शॉर्ट करके। तो होता ये बेसिकली कि जो फ़रिश्ते अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से आते हैं, जो फ़रिश्ते आते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ, वही फ़रिश्ते जो है वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तरफ भेजे जाते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जो फ़रिश्ते आते हैं, तो वो उनको हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो उनकी एज ज़्यादा हो गई होती है, तो बूढ़े हो गए होते हैं, तो कहते हैं मुझे औलाद कैसे होगी। तो फ़रिश्ते कहते हैं अल्लाह जो चाहता है वो होता है। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की खुशखबरी उनको देते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनसे पूछते हैं कि तुम किस मिशन पे आए हो। तो वो कहते हैं कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अजाब देने के लिए हमें भेजा गया है और हम वहाँ जा रहे हैं। तो इसके बाद क्या होता है वो मैं थोड़ा सा आपको इसका सिर्फ ट्रांसलेशन बताती हूँ। फिर जब ये फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ पहुँचे, तो उसने कहा आप लोग अजनबी मालूम होते हैं। उन्होंने जवाब दिया नहीं, बल्कि हम वही चीज़ लेकर आए हैं जिसके आने में ये लोग शक कर रहे थे। हम तुमसे सच कहते हैं कि हम हक़ के साथ तुम्हारे पास आए हैं, लिहाजा अब तुम कुछ रात रहे अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ और ख़ुद उनके पीछे पीछे चलो। तब देखिए इट्स वेरी क्लियर कि जो फ़रिश्ते जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचते हैं, तो ज़ाहिर है कि वो अच्छा यहाँ पे फ़रिश्ते जो है वो नौजवान लड़कों की सूरत में होते हैं। आपको पता है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का क्या सिन होता है, वही हम जिन्स परस्ती जो इसका बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। तो मर्द के साथ और ये सारे मामला चल रहे होते हैं, यानी एक नॉर्मल मर्द है और वो एक नॉर्मल मर्द के साथ, बिल्कुल सेहतमंद मर्द के साथ जो है वो गलत फेल में मुब्तला है। तो ये जो है वो होमोसेक्सुअलिटी भी आई थिंक इसको कहते हैं, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मैं बट ऑब्वियसली नॉलेज के लिए तो आपको बात करनी पड़ेगी ना, अल्लाह फॉरगिव मी। एनीवे, तो उनको नए लगते हैं लोग, ज़ाहिर है कि वो नौजवान लड़कों की सूरत में आते हैं फ़रिश्ते। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आप लोग अजनबी मालूम होते हैं, यहाँ के रहने वाले तो आप मालूम नहीं होते। तो वो जवाब देते हैं कि नहीं, हम वो चीज़ लेकर आए जिसके आने में शक में पड़े हुए थे ये लोग, कि अल्लाह का अजाब भी आएगा। इससे ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बरों को, अल्लाह ताला कुरान में मुतअद्दिद बार बताता है कि मैं किसी को नहीं इस चीज़ के अलावा किसी और चीज़ के लिए नहीं भेजता अपने नबियों को कि वो लोगों को खुशखबरी या ख़बरदार करने वाले बने। तो ज़ाहिर है कि उन्होंने ख़बरदार किया होगा अजाब में। तो उन्होंने कहा कि फ़रिश्तों ने कहा कि जो है हम वही चीज़ लेकर आए, अजाब लेकर आए मोस्ट प्रॉब्ली, जिसमें ये लोग जिसके मामले में ये लोग शक में पड़े हुए हैं। हम तुमसे सच कहते हैं कि हम हक़ के साथ तुम्हारे पास आए हैं, लिहाजा अब तुम कुछ रात रहे अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ। मतलब रात का कुछ पोर्शन गुजर जाए और तुम रात के वक्त ही रात का कुछ पोर्शन जो है गुजर जाए और रात का कुछ पोर्शन रह जाए, मतलब तुम अपने घर वालों को लेके जो है वो निकल जाओ और ख़ुद तुम उनके पीछे पीछे चलो। तुम में से कोई पलट कर ना देखे, पलट के मत देखना, बस सीधे चले जाओ जिधर जाने का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। और उसे हमने अपना ये फ़ैसला पहुंचा दिया कि सुबह होते होते इन लोगों की जड़ काट दी जाएगी। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फ़रिश्ते क्या कहते हैं कि ये पैगाम पहुंचवाते हैं अल्लाह ताला फ़रिश्तों के ज़रिए कि कुछ रात जो है रह जाए, तो तुम जो है रात के पहर, जब कुछ रात रह जाती है, तुम अपने घर वालों को लेके, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम की पूरी कौम पर अजाब आता है, लूत अलैहिस्सलाम की पूरी कौम पे अजाब आया, सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम के घर वाले और लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बचाया है। और उनमें से भी जो है उनकी बीवी, उस पर भी अजाब आया है।
ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ بھی جو ہے اس قوم میں ملوث تھی، بدفعلی میں ملوث تھی، اور اللہ علم میں کوئی اسکالر نہیں ہوں لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ ان کو خبریں پہنچاتی تھی اپنی قوم کو کہ فلانا بندہ آیا ہے، فلانا یہ آیا ہے، ان کی بدفعلی میں ان کے ساتھ تھی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بھی پیچھے رکھنا چاہتا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی وائف کو. باقی جو ہے لوط علیہ السلام اور ان کے باقی سارے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، باقی پوری قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی، پوری قوم پہ عذاب آیا. تو حضرت اللہ تعالیٰ نے ان کو بولا کہ بھائی جہاں پہ میں نے تمہیں حکم دیا ہے لوط علیہ السلام کو، تم اپنی فیملی کو لے کے، تم اپنے گھر والوں کو لے کر اس طرف چلے جاؤ، اور تم پیچھے پیچھے چلو اپنے گھر والوں کے، اور پیچھے پلٹ کر کوئی نہ دیکھے، ٹھیک ہے. اور تم بس سیدھے سیدھے جہاں پہ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہاں پہ تم چلے جاؤ. اور پھر اور یہ بھی بتایا کہ جو ہے جب ہم نے اپنا فیصلہ پہنچا دیا، اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، یعنی رات کے کسی رات کا کچھ پہر رہ جائے، کچھ ٹائم رہ جائے رات کا، تم نکل جاؤ، اور جب صبح ہوگی تو ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی ان کی. اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر چڑھ آئے. اب دیکھو کوئی مخبری کسی نے کی ہے نا، اپنی قوم کو جو ہے، ان کی قوم کو کسی نے بتایا کہ ان کے گھر میں جوان لڑکے آئے ہیں، ان کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ فرشتے ہیں، تو وہ جو ہے خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر چڑھ آئے. لوط علیہ السلام نے کہا، اب یہاں سے جو ہے نا یہ پیج سٹارٹ ہوتا ہے، میں عربک پڑھ رہی ہوں، جہاں سے یہ ہمارا پیج کھلا ہے، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. قالوا اولم ننهك عن العالمین. قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین لعمرك انهم لفی سکرتهم یعمہون. فاخذتهم الصیحة مشرقین فجعلنا عالیها سافلها وامطرنا علیہم حجارة من سجیل. ان فی ذلک لآیات المتوسمین وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. صدق اللہ العظیم. تو یہ 68 سے لے کے 84 تک یہ آیات ہیں، میں پڑھ رہی ہوں اس کا ترجمہ. اب یہاں تک تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر چڑھ آئے. ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اس گھر میں جو ہے لوط علیہ السلام کے گھر میں نوجوان لڑکے موجود ہیں. اب میں اس کے آگے اس کا ترجمہ ہے وہ پڑھ رہی ہوں. لوط علیہ السلام نے کہا، بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو. وہ بولے، کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ لوط علیہ السلام نے عاجز ہو کر کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں. اچھا تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں اس حوالے سے کہ دیکھیں، مجھے ہمیشہ یہ تھا کہ جو ہے نا شاید یہ LGBTQ جس کے بارے میں بات ہوتی ہے، ہم جنس پرستی، مجھے لگتا تھا کہ جو ہے نا شاید کہ یہ خواجہ سرا ہیں، یعنی لائک وٹ آئی مین ٹو سے کہ ان کے جسم جو ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے، کہ مطلب یا تو ڈیفارمڈ ہے ان کے سیکشول پارٹس، سوری لیکن میں بات کہنی پڑے گی، یا پھر یہ ہے کہ جو ہے نا شاید یہ جو ہے ان میں کچھ نقص ہے، یا تو ڈیفارمڈ ہے یا پھر اپوزٹ جینڈر کے پارٹس ہیں، یا ان کے باڈی میں کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن مجھے پتہ چلا کہ جو ہے یہ لوگ جو LGBTQ کا کیس ہے یہ تو بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ بالکل ہیلدی میل، مطلب بالکل نارمل میلز اور نارمل فیمیلز، اور یہ آپس میں جو ہے مرد مرد سے شادی کر رہا ہے، عورت عورت سے شادی کر رہی ہے، مرد مرد کے ساتھ بدفعلی کر رہا ہے. وہی لوط علیہ السلام کا جو عمل تھا وہ چل رہا ہے. اور یہاں پہ تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ مرد جو ہے عورتوں کے کپڑے پہن کے، اور عورتیں جو ہے مرد کے کپڑے پہن کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے آپ بالکل فیملی سسٹم کے آپ انسانیت کو ڈسٹروائے کرو. شادی کیسے آپ فیملی سسٹم تو ہوگا نہیں، اور پھر یہ کہ بچے کہاں سے ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ سوچیں کہ جو ہے دنیا کو تباہ و برباد کرنے کی اسکیم شیطانی چل رہی ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں بیسیکلی کہ یہی لوط علیہ السلام والا امر جو ہے چل رہا ہے کہ مرد بالکل ہیلدی ہیں، دے ڈونٹ ہیو ڈیفیکٹس. اوکے، نعوذ باللہ میں یہ نہیں کہنا چاہتی، میں کہنا چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ تو سب کو نارمل، مطلب سب کو پرفیکٹ پیدا کرتا ہے، لیکن میں بتا رہی ہوں کہ مرد جو ہے پورے مرد ہیں اور پوری عورتیں ہیں.
ٹھیک ہے، لیکن آپس میں مرد مرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ. تو یہ جو ہے LGBTQ کا سارا وہ مسئلہ چل رہا ہے، اور اسی سے ریلیٹڈ مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا، اب ہوا کہ جو ہے جب خبر پہنچی ان لوگوں کے جو ہے لوط علیہ السلام، اور ہو سکتا ہے میں کوئی عالم تو نہیں ہوں نہ اسکالر، مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کی بیوی نے خبر پہنچائی ہو، ٹھیک ہے نا، وہ بھی تو ان کی قوم کے ساتھ ملوث تھی، اللہ عالم. ٹھیک ہے، جسٹ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے، may Allah forgive me if I make mistakes. تو ان کو پہنچا دی، تو بےتاب خوشی سے بےتاب ہو کے ان کے گھر پہ چڑھائے. تو لوط علیہ السلام نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، مجھے انسلٹ مت کرو، مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وہ دیکھیے جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، یہ چیز ہمیں بچاتی ہے کہ ہم برباد نہ ہو جائیں، کہیں اللہ ہمیں برباد نہ کر دے. لیکن ظاہر ہے کہ جب گناہ میں انسان بہت زیادہ آگے بڑھا ہوا ہوتا ہے، خوشی سے بےتاب ہو کے، اور ہم آگے پڑھیں گے کس حال میں تھے وہ لوگ، تو کہاں سے پھر ہم رکیں گے، ٹھیک ہے، گناہوں سے. تو یہی چیز ہمارے اندر بھی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اتنا اللہ کا تقوی اتنا بٹھانا ہے، قرآن پڑھ کے، نمازیں پڑھ کے اللہ کا تقوی اتنا اپنے دل میں اختیار کرنا ہے، اللہ کا خوف اپنے دل میں اتنا رکھنا ہے کہ جب گناہ کا کوئی ایسا موقع ہے جس میں گناہ ہو سکتا ہے ہم سے، تو ہم اس گناہ سے جو ہے بچ سکیں. بہرحال ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جو ہے انہوں نے کہا اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو، میرے گھر میں مہمان آئے ہیں، تو میرے مہمان کے ساتھ کیا کرنے آئے ہو. اور آپ دیکھیے وہ قوم کیسی تھی، یعنی کہ کسی کے گھر پہ مہمان آئے ہوں تو اسے گھر پہ آ جائے گی چڑھ کے، ٹھیک ہے نا. باقاعدہ یہ جملے ہیں قرآن کے کہ جو ہے نا اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر چڑھ آئے. اب سوچے چڑھ آتی تھی قوم، یعنی کسی کے گھر میں مہمان ہے تو پورے گھر والے مطلب قوم والے چڑھ آئے. تو انہوں نے بولا بھائی مجھے رسوا مت کرو. تو اب دیکھیں کتنی مجرم قوم تھی. یعنی اب آپ سوچیں کہ آج کل کے دور میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ سوچیں کہ کسی کے گھر میں آپ اس طرح سے چڑھ جائیں، کوئی مہمان آئے، تو کبھی یہ پاسبل ہے؟ تو آپ سوچیں قوم کتنی مجرم قوم تھی. وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے. اچھا دیکھو چڑھ بھی آئی ہے اور دھللہ دیکھیں اس قوم کا. وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو. اب آپ دیکھیں ان کی کیا ایٹیٹیوڈ تھا کہ وہ دھللے سے کہہ رہی ہیں، بجائے سے کسی گھر میں تم چڑھ آئے ہو، اس کے مہمان کے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتے ہو، بےہودہ حرکت تم کرنا چاہتے ہو، اس کے گھر میں تم نے انٹر اس طرح سے کر لیا ہے اور چڑھ آئے ہو بلکہ اس کے گھر میں، اور مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کرو، تمہیں منع کر رہا ہے، اللہ سے ڈرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے رسوا نہ کرو، شرافت سے تم سے پیش آ رہا ہے. آگے سے کہہ رہے تم ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو کیا، تم دنیا کے ٹھیکیدار مت بنو، تمہیں منع کیا ہے نا ہم نے کتنی مرتبہ کہ تم دنیا کے ٹھیکیدار نہ بنو. آگے پڑھی لوط علیہ السلام نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں. تو لوط، اچھا اب اس کا کیا فٹ نوٹس ہے. اچھا تشریح جو ہے وہ کسی اور صورت کا حوالہ دیا، لیکن بہرحال میں نے حضرت کہہ رہی ہوں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا لیکچر تھوڑا سا سنا تھا اس حوالے سے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے مطلب اپنی بیٹیاں، میری بیٹیاں موجود ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیاں جو تمہارے گھر میں موجود ہیں تم ان سے نکاح کرو، اور فطری طور پہ جو ہے جو اللہ نے رکھا ہے اس طرح سے کرو. یا اتنے وہ عاجز آ گئے تھے کہ انہوں نے بولا کہ ظاہر اللہ کے فرستادے، اللہ کے فرشتے تھے، وہ نوجوان لڑکوں کی صورت میں تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر لو. قوم کے سردار ہوں گے، ان کو کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر لو، لیکن تم یہ ان کے ساتھ بدفعلی مت کرو. تو آگے میں پڑھی ہوں، تیری جان کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے. آخرکار پاؤں پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تیری جان کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا. انہیں گھر پہ چڑھا ہے، وہ اتنے نشے میں تھے، مطلب نشہ ان کے اوپر چڑھا ہوا تھا. دیکھیں یہ ایک چیز ہوتی ہے جب ہم گناہ میں، ہم بھی جب گناہ کی طرف اگر آپ سوچیں، اگر آپ تھوڑا سا امیجن کریں اپنے آپ کو رکھ کے، ان کے بارے میں تو ہم بات کر لیتے ہیں دوسروں کے بارے میں، اپنے آپ کو رکھیں کیا ہم گناہ میں، نشے میں نہیں ہوتے کیا، مطلب کہ اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف سب نکل جاتا ہے. تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے تھے جان کی قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ان پر ایک نشہ سے چڑھا ہوا تھا جس سے وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے. اچھا یہاں پہ جو ہے نا میں نے جو قرآن بہت زیادہ پڑھتے ہیں، کافی سالوں سے پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے کافی کلوز ہیں، قرآن جو ہے سے دعائیں مانگتے ہیں، تو انہوں نے ایک بات بتائی تھی.
مجھے قرآن میں تو کہیں نظر نہیں آئی نہ کسی اسکالر کی، لیکن انہوں نے بتایا کہ جو ہے فرشتوں نے کیا کیا کہ جب یہ لوگ نشے کی طرح چڑھا ہے نا، نشہ ان کے اوپر چڑھا ہوا تھا، تو جو فرشتے تھے نا، نوجوان فرشتے، انہوں نے ایک ہاتھ جو ہے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو پیچھے ہٹایا، اور جو ہے ایک ہاتھ ان کے سامنے رکھا یا ایک ہاتھ جو ہے ان کے سامنے اشارہ کیا، ایک ہاتھ کا اشارہ کیا یا ہاتھ کو موو اس طرح سے کیا کہ جو ہے نا یہ لوگ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ اندھے ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، یہ پہلا عذاب تھا ان کے اوپر. ٹھیک ہے، اب دوسرا عذاب جو ہے جو آیا اس کے بارے میں، لیکن ان کے اوپر یہ کہ ہاتھ کی موومنٹ ایسی کی یا ہاتھ کا اشارہ کیا تو یہ لوگ اندھے ہو گئے تھے. یہ پہلا عذاب تھا. اچھا میں آگے پڑھ رہی ہوں. آخر کار پاؤں پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی. اب ہوا کیا کہ جیسے ہی نے کہا نا صبح ہوتے ہی جڑ کاٹ دیں گے، تو جیسے ہی صبح ہوئی تو ہوا کچھ یوں کہ صبح ہوتے ہی جو ہے اس قوم کو جو ہے عذاب دے دیا گیا. کیا ہوا کہ بستی کو اللہ تعالیٰ نے تلپٹ کر کے رکھ دیا، یعنی کہ تلپٹ مطلب الٹا کر دیا، یعنی کہ جو چھت تھی وہ نیچے چلی گئی اور گراؤنڈ جو ہے وہ اوپر آ گیا، زمین اوپر ہو گئی، وہ بالکل اٹھا کے جیسے پٹک دی جائے، تلپٹ الٹی کر دی بستی. ٹھیک ہے، مطلب جو سر تھا وہ نیچے چلا گیا اور جو پیر تھا وہ اوپر ہو گیا، بالکل بستی الٹا کے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی. اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی، یعنی میں اسرار احمد صاحب کا سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کنکروں کی بارش کی اللہ تعالیٰ نے ان پر. اور اگر آپ دیکھیں تو زنا کی جو ہے، جو نارمل جو سورہ نور میں جو زنا کی جو میرڈ اگر مرد یا عورت کرے تو اس کے لیے، مرد یا عورت کے لیے جو ہے وہ سنسار، پتھر مار مار کے سنسار کی سزا ہے سب کے سامنے. اور اگر جو ہے کمارہ انمیرڈ کرے تو اس زنا کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. تو یہاں پہ بھی جو ہے پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش اللہ تعالیٰ نے برسائی. تو اللہ علم. بہرحال تو پہلے تو بستی کو اٹھا کے پہلے تو اندھا کر دیا تھا، پہلے جو میں آپ کو بتایا تھا، جو مجھے جو یہاں سے پتہ چلا. اور پھر قرآن کے لحاظ سے یہ ہوا کہ جو ہے نا جب جیسی صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بستی کو اٹھا کے جیسے الٹا کر دیا، پٹک دیا بالکل الٹا کر کے، اور وہ جو ہے ان پہ پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش کر دی، مصببری کنکروں کی. آگے پڑھی ہوں. اس واقعے میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں، اور وہ علاقہ جہاں یہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے، جس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہے نا یہ بڑی نشانیاں جو عقل والے ہیں، جو سمجھ والے ہیں، صاحب فراست ہیں، عقل و فہم والے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ان کے لیے سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، میچور لوگ ہیں، ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں کہ وہ اس کو دیکھیں کہ کس طرح سے وہ بستی پٹک دی گئی. اور وہ علاقہ جو ہے کوئی دور دراز کا علاقہ نہیں بلکہ عام گزرگاہ عام پر واقع ہے. یعنی کہ میں اسرار احمد صاحب کا لیکچر سن رہی تھی تو مدین کہہ رہی ہوں مدینے سے یعنی حجاز سے جو ہے وہ جب فلسطین کی طرف جاتے ہیں تو بیچ میں وہ جو بھی ٹریڈ روٹ ہے وہاں پہ تجارت، وہ عام گزرگاہ عام ہے، وہاں سے گزرتے ہیں قافلے. اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحبہ ایمان ہیں، اور عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں ایمان ہے، ان کے لیے عبرت ہے، ان کے لیے خوف کا مقام ہے، تقویٰ کا مقام ہے. اچھا اس کا جو ہے فٹ نوٹس میں پڑھ لیتی ہوں. یعنی حجاز سے شام اور عراق سے مصر جاتے ہوئے یہ تباہ شدہ علاقہ راستے میں پڑتا ہے، اور عموماً قافلوں کے لوگ تباہی کے ان آثار کو دیکھتے ہیں جو اس پورے علاقے میں آج تک نمایاں ہیں. تو وہ تجارت والے جو لوگ، جو قافلے والے لوگ ہیں، ادھر سے عام گزرگاہ عام ہیں جن پہ یہ بستی آباد ہے، یعنی حجاز سے شام اور عراق سے مصر جاتے ہوئے یہ تباہ شدہ بستی، یہ تباہ شدہ علاقہ راستے میں پڑتا ہے، اور عموماً قافلوں کے لوگ تباہی کے ان آثار کو دیکھتے ہیں جو اس پورے علاقے میں آج تک نمایاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ صاحب فراست، تو کیا ہم صاحب فراست نہیں ہیں، یا ہم بہرے گونگے اندھے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں، کسی چیز سے سبق نہیں لیتے ہیں. اگر زنا میں بھی ملوث ہے نا کوئی انسان تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. آپ دیکھیں 100 کروڑوں کی سزا ہے کنوارے لوگوں کے لیے، مطلب غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے، ان میرڈ لوگوں کے لیے، اور جو میرڈ ہیں ان کے لیے پتھر مار مار کے سنسار والی سزا ہے، ان کو مار ڈالو پتھر مار مار کے. تو اب آپ سوچیں کتنی سزا کتنی بڑی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور دیکھیں موت آ جاتی ہے نا تو اس وقت قیامت تو ہماری اسی وقت شروع ہو جاتی ہے. اگر کافر ہوتی ہے تو اس کی موت کیسی ہوتی ہے، مومن ہوتی ہے تو اس کی موت کیسی ہوتی ہے. تو ہمیں ساری چیزیں جو ہے نا اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے.
اور پھر اگر آپ جہنم کی طرف جا رہے ہیں تو قبر جو ہے جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا بن جائے گی، اور جنت کی طرف جا رہے ہیں تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، اور پھر آخرت کا جو فیصلہ ہوگا وہ تو ہوگا ہی۔ تو بڑے سخت معاملات ہیں، تو ہمیں اپنے ایکشنز پہ کنٹرول ہونا چاہیے، اور ہر چیز کو کرتے ہوئے مطلب سوچ سمجھ کے اپنے ایکشنز کو دیکھنا چاہیے، اور اس طرح سے زندگی بسر کرنی چاہیے، نہ کہ جو ہے مطلب جو دل میں آیا وہ کر دیا۔ اور ہم تو خواہش نفس کی پیروی یہاں پہ جب انسان کرتا ہے تو کرتے کرتے جو ہے وہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ پھر وہ ہم جنس پرستی کی طرف بھی چلا جاتا ہے، یعنی بے راہ روی میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ یہ LGBT کی طرف چلا جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، نارمل بھی کرنے لگتا ہے۔ جب آپ اتنا زیادہ حرام کرنے لگتے ہو نا، نفس پرستی، حوث پرستی، اسی لیے نفس پرستی کو جگہ جگہ قرآن میں نے آپ کو پچھلی آپ میری ویڈیوز دیکھیے گا، میں نے مینشن کیا تھا، تو سورہ مریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک جگہ کہا کہ اے موسیٰ تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے نہ لگ جانا جو نفس پرستی میں ملوث ہیں، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس طرح سورہ مریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء کے جانشین 58 کے بعد جو آیات ہیں ان میں موجود ہے کہ انبیاء کے جانشین وہ ناخلف لوگ بنے جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا اور نفس پرستی میں پڑ گئے، ان کے لیے ان کا انجام، ان کی گمراہی کا انجام ان کو جلد مل جائے گا۔ اور اگر تو ایمان لا کے توبہ کر لی انہوں نے، مطلب اگر توبہ کر لی انہوں نے اور ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کیا، کیونکہ اٹس اے رے آف ہوپ، اللہ تعالیٰ امید کی بات کرتا ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم جتنے بھی گناہ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ایمان لا کے، اگر توبہ کر لیا اور ایمان لا کے نیک عمل کیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ معاف کرے بیوقوف سمجھ رہے ہیں۔ ایک جگہ پہ آپ لوگ بہت کہتے ہیں نا کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ بے شک غفور الرحیم ہے۔ میں لیکن قرآن میں ایک جگہ میرا یہ بھی نظر پڑی ہے میری کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہاں میں درگزر کرنے والا ہوں، ہاں میں غفور الرحیم ہوں، لیکن ساتھ میں میرا عذاب بھی بہت شدید ہے۔ تو یہ بھی سوچ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ واحد القہار بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، عذاب علیم بھی دیتا ہے، یہ بھی آپ سوچ لیجئے۔ تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ساتھ میں غفور الرحیم ضرور ہوں، میں درگزر کرنے والا اور رحمت رحیم ضرور ہوں، معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، لیکن ساتھ میں میرا عذاب بھی بہت شدید ہے۔ تو عذاب کا بھی سوچ رہے نا، یہ مت سوچنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ وہ میری ضرور آپ ویڈیو دیکھیے گا جس میں نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر گناہوں کی جو میں نے ویڈیو بنائی تھی ابھی کہ گناہ سے کیسے بچیں یا گناہ کیسے کرنا چھوڑیں، آپ وہ ضرور دیکھیے گا۔ اس میں نے بہت اچھے طریقے سے کس طرح سے گناہ چھوڑتے ہیں، بہت اچھی جو ہے نا میں نے اس میں اللہ نے مجھے بتایا ہے، میں خود تو کوئی عالم نہیں ہوں، تو جو بھی میں نے اس میں سورہ یوسف سے جو ملا تھا وہ میں نے آپ کو بتایا، جو مجھے طریقہ ملا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا اس میں، بہرحال آپ دیکھیے گا۔ بس اللہ سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اسی راستے پہ گائیڈ کرے۔ آگے میں پڑھی ہوں، اس میں سے ہماری عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں۔ اور ایکا والے ظالم تھے تو دیکھ لو کہ ہم نے بھی ان سے انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں۔ اچھا، ان کی فٹ نوٹس میں پڑھ دیتی ہوں۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ اکا تبوک کا قدیم نام تھا، تو یہ اکا والے بیسیکلی ان کی طرف ان کا حضرت شعیب علیہ السلام کا نام مینشن تو نہیں ہوا لیکن فٹ نوٹس میں ہے، اکا والے جو ہے ان پہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے میں واقع ہیں۔ اس کی فٹ نوٹس یہ ہیں کہ مدین اور اصحاب العکا کا علاقہ بھی حجاز سے فلسطین اور شام جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے، یعنی کہ قوم لوط کا علاقہ اور قوم عکا کا، اور آگے ہم پڑھیں گے ہجر کا علاقہ، یہ سب جو ہے وہ مدینے سے یا حجاز سے جو ہے وہ فلسطین جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے اور کھلا راستہ ہے، یہاں پہ قافلے وغیرہ آتے جاتے ہیں، یہ گزرگاہ عام ہے۔ تو اللہ سبحانہ اللہ کہتے ہیں، اور اکا والے پرابلی آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ، آئی ایم ناٹ اے اسکالر، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے میں نے کہیں پڑھا ہے کہ اکا والے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے، ان کا میرا خیال ہے ان کا یہ گناہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور اس میں چیٹنگ کرتے تھے۔ اور مجھے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ سارے گناہ ہماری قوم میں بہت اچھے طرح سے موجود ہیں، یعنی جس قوم کو ایک چیز میں پکڑا دوسری قوم کو دوسری میں، مجھے تو لگتا ہے سارے گناہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ اللہ رحم کرے ہم پر اور نیک توفیق دے کہ ہم سیدھے راستے پہ چلیں۔ اور ایک والے ظالم تھے تو دیکھ لو کہ ہم نے بھی ان سے انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کے جڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں۔ آگے پڑھیوں، ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی
اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا، ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ اب ہجر کے لوگوں کا اب ذکر ہو رہا ہے، میں شار احمد صاحب کا سن رہی تھی، تو ہجر جو ہے میرے خیال علاقے کا نام ہے، اور وہاں پہ قوم سمود آباد تھی، اور قوم سمود کا جو پیغمبر بھیجے گئے تھے، ہمیں پتہ ہے کہ صالح علیہ السلام، اور پھر ان کی جو نشانیاں تھیں اونٹنی اور ساری چیزیں، وہ اونٹنی والی نشانی جو ہے ان کی تھی، وہ آپ دیکھیے گا ان کا واقعہ پڑھ کے۔ تو اور قوم عاد جو ہے میرا خیال علاقہ جو ہے ان کا احقاف ہے، اور قوم عاد جو ہے وہ ان کے پاس حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ یہ ہجر کا علاقہ، یہاں پہ قوم سمود واقع تھی، ان کے پاس صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ ان کے نام مینشن نہیں ہوئے، لیکن ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں۔ ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانیاں دکھائیں، اونٹنی دکھائی، اور سارے معاملات آپ پڑھیے گا تو انہوں نے پھر بھی جو ہے نظر انداز کیا، اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا وہ بھی دیکھ لیجیے گا۔ وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ شار احمد صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ہے نا، انہوں نے دیکھے ہیں، وہ گئے ہوں گے اس جگہ پہ ہجر کے علاقے میں، انہوں نے دیکھے ہیں وہ مکان جو یہ لوگ تراش تراش کے بناتے تھے، تو لوگ پہاڑ تراش تراش کے مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ آپ لوگ اسرار احمد صاحب کا بھی لیکچر اگر تھوڑا سن لینا ہے تو آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن اور بہت کلیئر ہو جائے گا۔ آخرکار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا، اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ انہوں نے کمائی کی ہوگی، ظاہر اتنا زبردست جو ہے وہ کام کرتے تھے یہ لوگ، پہاڑ تراش تراش کے جو ہے یہ لوگ مکان بناتے تھے، تو یہ لوگ اپنی جگہ بالکل بے خوف تھے۔ ظاہر ان کو پیسے کی ریل پیل ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو بالکل بے خوف تھے، اللہ کا کوئی خوف نہیں، کوئی جو ہے وہ ڈر و خوف نہیں۔ وہ اونٹنی والا واقعہ ہوا، یہ ہوا، ان کے دل میں کوئی خوف نہیں تھی، اور اپنی جگہ بالکل مطمئن تھے۔ اور پھر ان کو جو ہے ان کو بھی ایک زبردست دھماکے نے آ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب میرے خیال دھماکے کی صورت میں آتا ہے، کہ ظاہر ہے کہ اب عذاب ہوتا ہوگا تو دھماکہ ہوتا ہوگا، جس طرح سے حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ایک دھماکہ ہوا تھا قوم پہ، اور پھر وہ بستی جو ہے وہ پلٹ دی گئی، اور اس کے اوپر پھر پتھروں کی بارش ہوئی، کنکروں کی بارش ہوئی، اور اس طرح سے یہ یہاں پہ بھی ایک دھماکہ ہوا، عذاب کی جو بھی پھر عذاب آیا ان پہ، اور ان کی کمائی ان کی کچھ کام نہ آئی۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ میں ایسی ویڈیوز بھی دیکھ چکی ہوں، آج کل تو بڑی ویڈیوز چل رہی ہیں، صدق اللہ العظیم، آج کل ایسی بہت ساری ویڈیوز چل رہی ہیں کہ جو ہے نا، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے کچھ علاقوں میں، بلکہ پاکستان میں ایسی خفیہ طور پہ جو ہے ایسے مطلب ایسی جو ہے گھر ہائر کر کے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، آپ یقین کریں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو بلایا جا رہا ہے، اور ٹکٹ جو ہے عام فروخت ہو رہا ہے، 5,000 میں ٹکٹ فروخت ہو رہا ہے، اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، یعنی آپ سوچیں نا کہ کوئی بھی لڑکا ہے، وہ یونیورسٹی میں کوئی بھی لڑکی ہے، وہ بول رہی ہے میں ادھر اپنی دوست کے پاس جا رہی ہوں، یا ادھر کوئی گیدرنگ میں جا رہی ہوں، یا کالج ہی جا رہی ہوں، کچھ بھی یونیورسٹی جا رہی ہوں، کوئی بھی اس طرح کا بتا کے گھر سے نکلے اور اس جگہ پہنچ جائے، وہ شیطانی تقریب کا حصہ بن جائے، تو اب آپ سوچیں کہ یہ کتنا برا کام ہو رہا ہے، اور وہاں پہ تو باقاعدہ شیطان کی پوجا اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور آپ سوچیں کہ پھر یہ LGBTQ والے کون ہیں، شیطان کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، آپ سوچیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اسی چیز سے بچنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور میں یہ آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ قرآن کو اکثر کھولا کریں، ٹھیک ہے، اور بار بار کھولا کریں، یہ نہیں کہ ایک بار، اور بیچ میں سے سب سے پہلے اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میری رہنمائی کر دے سیدھے راستے پہ اس قرآن کے ذریعے، اور جو بھی جو ہے میری مسٹیکس ہیں، جو بھی میرے اندر جو بھی میرے معاملات ہیں، ان کے بارے میں میری رہنمائی کریے قرآن سے، اور پھر بیچ سے جو ہے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیا کریں قرآن کھولنے سے پہلے، شیطان مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر لیا کریں شیطان مردود سے۔ اب آپ سوچیں کہ کس طرح سے بھٹکا رہا ہے، تو شیطان تو آپ سوچیں پہلے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں، اور قرآن میں یہ بات لکھی بھی ہے، ایکچولی ایک آیت میں موجود ہے، اس لیے میں یہ لازمی پڑھتی ہوں قرآن کھولنے سے پہلے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قرآن اس طرح سے قرآن کھولیں بیچ سے، اور اس کی رہنمائی غور سے پڑھیں اس میں کیا لکھا ہے، اور جو بھی نکلتا ہے نا آپ کا پیج، وہ اللہ تعالیٰ آپ کے حساب سے نکلواتا ہے، اور قرآن بھیجا ہی اس لیے کہ اس پہ غور و خوض کیا جائے۔ اور افسوس جو ہے ہمارے ملک کے علماء بھی جو ہے اس طرح کے عالم، پتہ نہیں کس سے پیسے پکڑ کے کیا، آپ جو کچھ چل رہا ہے آپ کو سب کچھ پتہ ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو وہ کر رہے ہیں کہ قرآن نہ پڑھو، قرآن سے دوری اختیار کریں، تو پھر وہ یہودیوں اور عیسائیوں والا کیس ہو گیا، کہ یہودی اور عیسائی جو ہے
جو ان کے علماء ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ اپنی انجیل مت پڑھو، یہ مت پڑھو، اور جو بھی جو ہے وہ پیسے لے کے لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، اور ہمارے جو باقاعدہ جو ہے میں نے سنا ہے کہ مطلب پیسے دیے جاتے ہیں ان کو، اس طرح کی چیزیں پھیلائی جاتی ہیں یہاں پہ علماء کے تھرو. تو انفارچونیٹلی اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم عطا فرمائے اور سیدھے راستے پہ ہمیں چلنے کی نیک توفیق فرمائے. قرآن میں خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ہے نا ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو. اسی آیت ہے نا موجود، I'm not a scholar، لیکن یہ چیز موجود ہے قرآن میں کہ ہم نے اسے آسان کر دیا ہے. تو کیا تم عقل نہیں رکھتے، تم اس سے نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ تو ہم کیوں ان کی غلط بات مان رہے ہیں؟ ہم کیوں غلط بات مان رہے ہیں؟ ہم کیوں اللہ کی بات نہیں مان رہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ تو یہی یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کیا، ان کے ربیوں نے، ان کے عالموں نے ان کو گمراہ کر دیا پیسوں کی خاطر، یہاں تک کہ ان کے جو کلام تھا کلام الہی، اس میں تحریفات بھی کر دی. اور کس طرح کی تعریفات کی پھر آپ کو اندازہ ہے. تو اللہ کا شکر ہے اس قرآن کا تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا. تو ہم قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ کیوں اسے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ آپ کے سامنے میں نے قرآن پڑھا، اٹس ریئلی ایزی. اور دوسری بات یہ کہ جو ہے نا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آخرت میں ہمیں حساب دینا ہوگا. یہ حساب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایجوکیٹڈ بنایا ہے، ہم جاہل نہیں ہیں. ہم کوئی نہ ہمیں اتنا کچھ آتا ہے، لوگوں کو کمپیوٹر کا اتنا کچھ آتا ہے. تو آپ آگے پیغام کو پہنچائیں یا ویسے بھی پہنچائیں. اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ سب ہمیں کرنا ہوگا. ہمیں لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا ہوگا، برے راستے سے روکنا ہوگا. اگر ہم کوئی کردار ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ میں نے اتنی نالج دی تھی، تمہیں ایجوکیٹڈ بنایا تھا، تمہیں اس گھر میں پیدا کیا تھا، تمہارے لیے وسائل پیدا کیے تھے، تم ایجوکیٹڈ تھے، تم نے ایجوکیٹڈ تھے یا تھی، تم نے کیوں نہیں آگے پیغام پہنچایا؟ تم نے کیوں اس کی روک تھام کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا؟ پھر ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو امید ہے کہ جو ہے نا اس بات پہ بھی آپ غور کریں گے. جزاک اللہ فار لسننگ. السلام علیکم.